अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अपने बंदे के अंदर जो सबसे बड़ी सिफ्त है जो देखना चाहते हैं वो है आज़ी की, और जो सबसे बुरी सिफ्त इंसान के अंदर है, मतलब जो सबसे बड़ी बुराई है, वो तकब्बुर की है। तकब्बुर ही ऐसी इंसान में बीमारी है जिसकी बहुत सारी शाखें हैं। इंसान से तकब्बुर तभी निकलता है जब इंसान अल्लाह को याद करता है। जितने बड़े की सोबत में इंसान बैठेगा ना, जितने बड़े की, तो उतनी ही समझे कि अपनी हकीकत सामने आती जाएगी। अगर एक बंदा किसी दुनिया के एक बड़े ओहदे मनसब वाले के साथ जाके बैठता है तो उससे बहुत ऊपर का होता है, तो उसको खुद अपना आप छोटा नजर आने लग जाता है खुद बखुद, क्योंकि उसके जहन में उसके ओहदे और मनसब की अहमियत होती है। अल्लाह का कुर्ब भी यही है, अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की मोहब्बत। वो कहते हैं अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाए, यानी अल्लाह वाला। इसकी पहचान यही है कि जिसे अल्लाह मिल जाता है वो अपने आप में मिट जाता है, अपने आप में खो जाता है। क्योंकि जब इतनी बड़ी ज़ात का कुर्ब मिल जाए ना, तो फिर अपनी हकीकत इंसान खो देता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसके ज़हन में एक ही ज़ात की अजमत और किबरियाई होती है, वो क्या है? अल्लाह। कौन सी ज़ात है? अल्लाह। अल्लाह। हम नमाज पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा अल्लाह, सबसे बड़ा अल्लाह, सबसे बड़ा कौन? अल्लाह। अल्लाह का नाम जज्बे के साथ लेना चाहिए। अदनान भी नाम अल्लाह, बिल्डर आदमी है। अल्लाह, हाँ ऐसे ये नाम सुस्ती को चुस्ती में बदल देता है, ऐसा नाम है। अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत है, बहुत असर है, बहुत असर। वो ये नाम इस है अल्लाह का है। जैसे बहुत सारे नाम है, अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहीम है, लेकिन हर नाम के साथ अबद हटा दिया जाता है। अक्सर देखे रहमान बोलते रहीम, लेकिन जो अब्दुल्ला होता है उसके नाम के साथ अबद हटते कोई भी नहीं, क्योंकि ये निज़ाम ऐसा है कि ये एक नाम और ये एक ख़ास जो ज़ाती नाम है अल्लाह का, उसका तारुफ है अल्लाह। अलिफ का भी अपना मतलब है, लाम का भी अपना मतलब है का भी अपना मतलब है, एक ऐसा नाम है। तो अल्लाह का जो ताल्लुक है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये ताल्लुक जो मिलता है ना, तो फिर इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा होती है कि वो अपने आप को कुछ नहीं समझता है। जब वो अपने आप को कुछ नहीं समझेगा तो किसी को कैसे तकलीफ दे सकता है, अजियत कैसे देगा, फिर वो किसी की बुराई कैसे करेगा? वो इन चीज़ों में कहाँ पड़ेगा कि फला क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। वो अपने अपने ही आपको देखेगा, मैं अपना जवाब दूँ पता नहीं आगे बच सकता नहीं हो सकता, दुनिया क्या करे। फिर उसकी हर सोच है ना वो मुस्बत होगी, पॉजिटिव होगी। वो अपना जब एक कायदा कानून बना हुआ है इस कायनात में, एक निज़ाम बना हुआ है, एक रास्ता दिखा दिया गया है, एक खबर मिल चुकी है रब की तरफ से, तो उसके अंदर हम अपना दिमाग चलाएं या अपनी सोचे या अपने हिसाब से चीज़ों को देखें, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। जब अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया कि इस दुनिया में जो भी है सब इंसान है, कौन है? इंसान। सारे खता के पुतले हैं, हर किसी में कमजोरी है, कोई ना कोई नुक्स है, ऐब है, कोई ऐबों से पाक नहीं है, कमजोरियों से पाक नहीं है। किसी में एक गुनाह है, किसी में दूसरा, किसी में कोई। इन सारी गलती कोताहियों के साथ जी रहे हैं, सब कौन है? इंसान है। गुनाह करेंगे, इनमें मुख्तलिफ अमराज होंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने इन सब में बताया कि मेरा वली, मेरा दोस्त वो है कि जो इन सब में ऐसे रहे कि ना वो किसी को तकलीफ दे, ना अजियत दे, ना दुख दे, सब्र के साथ रहे। क्यों? वो इस बात को ज़हन में बिठाए कि आसमानों से खबर आई हुई है, रब की तरफ से पैगाम आया है कि यहाँ जो भी है, अगर आप देखें ग़ीबत है ना, कोई बुराई कर रहा है तो वो ग़ीबत है, तो अल्लाह ने तभी तो उसके ऊपर सख्ती रखी कि तुमने खामोश रहना है। हसद कोई किसी तरह भी नहीं करना तुमने, समझे? किसी से किसी की चीज़ में किसी के साथ आपने बदकलामी नहीं करनी है, बद अखलाकी नहीं करनी है। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसको दरगुजर करो। तो ये सारे बातें किन की तरफ से? रब की तरफ से। तो
ان چیزوں کی جو حسن خوبصورتی اخلاق کی صفات کی، اس کو ہمارے اندر اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے، یہ نکھار آئے کہ بندے میں یہ کوالٹی ہو، یہ صفات ہو کہ وہ ایسے نظام اور سسٹم میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنی ذات سے ہمیشہ اچھا ہی سب کچھ کرے، اچھے اخلاق سے رہے، لوگوں کی چیزوں کو درگزر کرے، صبر سے جیے۔ یہ ہے اصل، یہ ساری جو چیزیں اور یہ ساری صفات ہمارے اندر تبھی آئیں گی جب ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی نا، عظمت ہوگی۔ انسان انہی قوانین کو فالو کرتا ہے، انہی چیزوں کو سمجھتا ہے کہ جس چیز کی اس کے دل میں عظمت ہوتی ہے۔ آپ کہیں پہ جاب پہ جائیں، کام پہ، کسی جگہ پہ بھی، وہاں آپ سارے رول کو تب فالو کرتے جب آپ کو اس کے سارے نظام کا پتہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا، وہاں سے ملنے والے فوائد کا، برکات کا، وہاں سے ملنے اور وہاں کیا ہے سارا سسٹم آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو تب آپ وہاں پہ ہر چیز، چاہے آپ کا دل کرے نہ کرے، دل چاہے نہ چاہے، طبیعت میں ہو نہ ہو، لیکن آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو وہاں کے قانون کے مطابق ہے۔ کیوں؟ آپ کی سوچ میں ایک بات بیٹھی ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہاں یہ قوانین ہیں، یہ رولز ہیں، اور اس کا آؤٹ پٹ اور اس کا نتیجہ مجھے آخر میں یہ ملے گا کہ میں نے ایک بہت بڑی سیلری لینی ہے اور میرے اس سے گھر کا نظام چلنا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم وہاں ہر چیز کو ایڈجسٹ کرتے نہیں کرتے، یا ہم بولتے کہ ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے، برداشت ہی نہیں ہوتا۔ وہاں آپ کو گالی بھی پڑتی ہے تو برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کس وجہ سے، کون سا فائدہ دکھ رہا ہے کہ وہاں سے ہمیں دنیا کے تھوڑے سے اسباب حاصل ہو رہے ہیں۔ اس پورے سسٹم کا ذہن کے اندر اتنی اہمیت کے ساتھ بیٹھ جانا، یہ ایک معاشرے کی فضا بنی ہوئی ہے نا، جو چیزیں شروع سے دیکھ رہے ہیں تو وہ یقین میں آ چکا ہے۔ یہی چیز ہمیں رب کے ساتھ جوڑنی ہے، یہی سوچ اللہ کے ساتھ جوڑنی ہے، کیونکہ ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم زمین میں رہیں اللہ کے قانون کو سمجھتے ہوئے، اللہ کے نظام کو سمجھتے ہوئے، کہ ایک کیمرہ جو کمپنی میں لگا ہوا ہے، یہ ایک کیمرہ وہاں جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں لگا ہوا ہے، ہم اس کیمرے کو دیکھتے ہوئے اپنی ہر ایکٹیویٹی کو اس حساب سے کرتے ہیں کہ کیوں پیچھے اسکرین سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک کیمرہ جو اللہ کا لگا ہوا ہے اس کائنات میں، جس سے ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فرق ہے نا؟ تو یہ جو یقین ہے نا، یہی اصل چیز ہے۔ ایمان کا لانا، ایمان کا ہونا یہ الگ ہے، لیکن ایمان کے اوپر یقین، یہ اللہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو انبیاء بھی جو دنیا میں تشریف لائے نا، ان کی بھی جو بنیادی محنت تھی وہ یقین کی تھی، پھر وہ یقین کی منتہا تک گئے، اتنے انتہا تک گئے کہ پوری دنیا اگر مخالف بھی ہوتی تھی تو ان کو کوئی نقصان نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے دل میں یقین تھا کہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آج بھی دنیا میں جو فضا بنی ہوئی ہے معاشرے میں، جو ہمارے اندر، ہم نے بس تھوڑا سا سمجھنا ہے، ہماری جو ڈائریکشن ہے نا وہ بس سیدھی تھوڑی سی درست ہونی ہے، باقی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر انسان میں صفات ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھ رہنے والا کون سا بندہ ہے جس میں کیا صفات ہوں، تو وہ ابھرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ واقعی میں۔ اور ہمارے عقل مند تو اس کو سمجھتے ہیں جو جتنا زیادہ یا وہاں کے اوپر نیچے کی بات نہیں، عقل مند انسان وہ ہے، معزز انسان وہ ہے، باشعور وہ ہے، تعلیم یافتہ وہ ہے، ایجوکیٹڈ طبقہ وہ ہے۔ یہ جتنے بھی القابات اور جتنی بھی ہم بڑی مارکیٹ میں ویلیو دیتے ہیں کہ بھائی بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا ڈگری ہولڈر ہے اور بڑا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ بڑا قابل ہے، یہ سارے اس بندے کے ساتھ جڑتے ہیں کہ جس کی ذات سے کسی انسان کو اذیت نہ پہنچے۔ اب چاہے وہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ہو، ایک عام ٹھیلے پہ کھڑا ہوا مزدور ہو، اگر اس سے کسی کو اذیت نہیں پہنچتی تو آسمانوں سے اترا ہوا جو علم ہے حقیقت میں یہ سمجھا ہے، علم یہ ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس یہ سارے کاغذ ہوں، یہ ساری ڈائریاں ہوں، یہ سارے القابات ہوں، لیکن اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے عمل سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جاہل ہے، اللہ کے نزدیک بھی کوئی کام کا بندہ نہیں ہے۔ کیونکہ کام کا ہم اس کو ہی کہیں گے نا جو آسمانوں سے خبر آئی ہے کہ یہ ہے اصل لوگ، یہ ہے اصل چیز، تو ہم سمجھیں اس کو، ہم وہ اپنے اندر سے ان چیزوں کو درست کریں جو فالٹ ہمارے اندر ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا پورا نظام ڈسٹرب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں اگر ہم دیکھا جائے نا تو زیادہ مسئلے اس چیز کے نہیں ہیں معاشرے میں کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے، ہمارے پاس اسباب کم ہے دنیا کے، ہمارے پاس راشن روزی پانی نہیں۔ آپ غور کریں نا، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کائنات میں، وہ سارا نظام چلا رہا ہے، وقت نہیں رک رہا، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں سے نا ان چیزوں کو نکالیں جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، جو ہمارے اندر کے فالٹ ہیں، خود بخود اس تھوڑے بہت کے ساتھ بھی دنیا ایک جنت سی لگنے لگی ہے۔ اس کے اوپر محنت کریں، اپنے اندر نا ایک انسان جو ہے اس کو باہر نکالیں۔
اللہ آپ کو کوئی بہت بڑا وہ نہیں دیکھ رہا، ہم بولے ہم کوئی بہت بڑی شے بن جائے، نہیں، ہم کتنے بڑے بن سکتے ہیں؟ ہم بڑے ہو ہی نہیں سکتے، بڑا ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں ہوں اللہ، میں میری ذات ہے تکبر والی، کبریائی اللہ کے لیے، بڑائیاں اللہ کے لیے، عظمتیں، وہ بلندیوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ تم خاک سے بنے ہو، خاک بن کے رہو، انسان ہو، انسان بن کے رہو۔ اور انسان وہی کہلاتا ہے کہ جس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے۔ ہمارے یہاں آج بہت الگ ہی بات ہے، آپ ایک بات ہے، ایک بندے میں صبر نہیں ہے نا تو اس کو دوسرے کی بات ہی سمجھ نہیں آتی، وہ خود سے غلط نیگیٹو سوچ پہ نکل جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں ایسا نہیں۔ سب کو بدلنا پڑے گا، سمجھے؟ ایک ون سائڈ کبھی بھی معاملہ حل نہیں ہوتا، دونوں طرف سے۔ لیکن دیکھیں جو ہم بیٹھے ہیں، اگر ہم سب نیت کریں کہ ہم اپنی سوچوں کو مثبت کریں گے، اس کے اپنے دماغ کا جو ڈائریکشن ہے یہ سیدھا کریں گے، تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ کو آپ کی نیکی کا آؤٹ پٹ یا اس کا نتیجہ فوراً نہیں ملے گا کہ آج ہی آپ نے شروع کیا 2 دن میں آپ چاہیں کہ آپ جو فضیلتیں ہیں، جو اس کی برکات ہیں، جو صبر کی، نہیں، وقت لگتا ہے ہر چیز میں۔ ایک وقت آتا ہے جو وہ دیکھیں کندن جیسے ایک چیز جو خوشبو ہوتی ہے نا، وہ اس کو پکاتے ہیں، جلاتے ہیں، پھر جا کے اس میں سے خوشبو اور اس میں سے ایک ایسی مہک نکلتی ہے جس سے تسکین ملتی ہے۔ یہ دل کو ایسے پکانا پڑتا ہے، یہ دل جو ہے نا اس کو جلانا پڑتا ہے۔ یہ مزے اسی چیز کا دنیا میں، اگر کوئی چاہتا ہے نا یہ سارے ظاہری نقشوں کے مزوں سے ہٹ کے ایک اندر کی دنیا کا مزہ لے کے دیکھوں، ایک واقعی اس دنیا کی زندگی کا لطف اگر کوئی چاہتا ہے، وہ اس دل کے تکتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں جی رہے ہو معاشرے میں، اور آپ ہر چیز کو برداشت کرو اور مسکرا کے برداشت کرو، درگزر کرو، کیونکہ آپ انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہو۔ اللہ پاک کی طرف سے انعام کی بھی جو بشارتیں ایسے ہی لوگوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، صبر کرنے والا۔ تو صبر تبھی ہوگا نا جب سامنے سے بد اخلاقی ہوگی، سامنے سے آپ کے ساتھ رویے صحیح نہیں ہوں گے، اس پہ جب آپ صبر کرو گے تو آپ کا صبر سب سے بڑا جواب ہے آپ کے سامنے والے کے لیے جو آپ یہاں غلط کر رہا ہے۔ آپ کا جواب، آپ کا صبر۔ اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں ہمارے دشمن ہے، لوگ آتے ہیں حضرت صاحب کو وظیفہ دے ہمارا فلاں سے ہے، کیا وظیفہ؟ سب سے بڑا وظیفہ ہے صبر۔ جو وظیفے آسمانوں سے ہیں پہلے اس پہ چلیں۔ اللہ براہ راست، دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ذکر کر رہے ہیں 10,000 بار، لیکن ایک صفت ہے، ایک صفات میں سے کہ اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ہو جاتا ہوں۔ اللہ اس کے ساتھ، مطلب یوں سمجھو کہ اگر وہ کہیں کھڑا ہے اور جن چیزوں پہ صبر کیا اللہ کے لیے، تو اللہ ایسے سمجھو کہتا ہے کہ تو پیچھے ہٹ، میں جانوں یہ جانے، ایسا اللہ ساتھ دیتا ہے۔ اور پھر اللہ آپ کو عزت انہی کے ہاتھوں دے گا، اللہ آپ کو بلندیاں دے گا، اللہ آپ کے دل میں ٹھنڈک ڈالے گا۔ موت کے بعد کی تو زندگی ہے ہی کامیاب ایسے انسان کی، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کو دکھاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل معاشرہ بنا ہے، ہم زندگی بنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنی سوچوں کے اندر یہ لے کر آئے۔ آج آپ دیکھیں ازواجی زندگی، گھر کے اندر جو بھی رشتے ناتے جو ایک ہمارے معاشرے میں خونی رشتے، ان سب کے اندر یہی فالٹ ہے، یہی خرابی ہے، کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ امراض ہیں، یہ باقاعدہ مرض ہے۔ ہمیں تھوڑا سر کا درد ہوا ڈاکٹر کے پاس بھاگ گئے، تو اب پیٹ میں درد ہوا یہ ٹیبلٹ لے لی، ایک مسئلہ آ گیا بلڈ میں کوئی، فوراً جا کے ٹیسٹ کرا لیے۔ یہ مسئلے نہیں ہے، یہ عارضی مسئلے، یہ جسمانی مسئلے، لیکن جس سے پورا نظام، پورا معاشرہ، پورا سسٹم، پورا ایک نظام زندگی ڈسٹرب ہے، جو خراب ہے، وہ سارے روحانی مسئلے ہیں۔ روحانی جو باطنی صفات ہیں، جو ساری کائنات میں جو صفات کی جو منتہا تھی، اگر صبر اپنی منتہا تک گیا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں نظر آئے گا۔ اخلاق کے ساری منتہا ہے آقا کے سینے میں، اور آقا کی محبت اگر کسی کے سینے میں ہے اور مخلص محبت ہے، پیار ہے حقیقت میں، تو یہ صفات اس انسان میں ضرور ہوں گی، اس کا اثر ہوگا۔ تو ہماری محبت دنیا میں اتنی پڑی ہوئی ہے، اس سے محبت، اس سے تو ذہن ہمارا ڈسٹرب ہے۔ تو یہ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا گھر کے اندر، جو ایک ازواجی زندگی کو لے کے، یہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے، اس لیے صبر ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ذہن، ایک یہ جو علم ہے نا اللہ والا، جو اللہ پاک کے علماء کے ساتھ آپ بیٹھے صحبت میں جب جائیں تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ پاک ہمیں کیا چیز پہ کیا دے رہا ہے، دین کیا تبلیغ کر رہا ہے، دین کا کیا پیغام ہے، آسمانوں کے میسیجز کیا ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے کو تھوڑا ٹینشن ہوتی ہے، جائیں گے وہ کوئی چائے کے ہوٹل میں بیٹھیں گے، وہاں دوستوں کے ساتھ بھائی تو ایسا کر یہ کر، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے؟ ہر ایک بندہ دوسرا زندگی میں یہ مسئلے لے کے بیٹھا ہے، تو وہ ہمارے کو کیا مسئلے کا حل؟ مسئلے کا حل چاہیے تو ان کے پاس جائیں جن کے پاس آسمانوں کی خبریں ہیں، جن کے پاس مالک کے پیغام موجود ہیں، جو اللہ کے میسیجز کو جانتے ہیں۔ جب ان کے پاس جائیں گے، وہ دو لفظ بولیں گے، مسئلہ حل ہو نہ ہو دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی، سکون آ جائے گا۔ اس سے اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، جو سچے لوگوں کے ساتھ، نیک ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ بیٹھو گے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے قریب ہیں، جن کے جو اعمال والے، جو نسبت والے، تو آپ کے اندر سے جو ایک بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایک سکون کی کیفیت آ جائے گی۔ جب ذہن ریلیکس ہوگا تو آپ کچھ سوچیں گے نا اپنے لیے۔ ہمارا تو مسئلہ ایک ہی گھوم کے ایک ہی جگہ آ کے ڈکتا ہے، کیا کہ بھئی یہ تھوڑے دنیا کے چند معاملات درست ہو جائیں، اور چند معاملات میں بھی صرف ہم نے دنیا کی یہ ظاہری آسائشیں نہیں۔ دنیا کا نظام تب بنتا ہے جب انسان کا باطن بنتا ہے، خوبصورتی تب آتی ہے، حسن اس میں تب آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اب آپ ہمارا اتنا واسطہ پڑتا، بہت دنیا ہے، لوگ ایسے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن اندر کے نظام کی خرابی کی وجہ سے وہ سب پھیکا ہے۔ تو اصل معاشرہ بنتا ہے انسان کے اپنے اندر سے، اپنی صفات سے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنے اندر صبر کو پیدا کریں گے، برداشت کو، درگزر کرنا، اس دل کے ٹکڑے کریں، اس دل کو توڑیں۔ یہ دل میں جتنا یہ دل ٹوٹتا ہے نا، اتنا اسپیس بڑھتا ہے، اتنی وسعت بڑھتی ہے، آگے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جتنی عمر آگے جاتی جائے گی، آپ کے اندر یہ صرف صبر کی آپ کو آگے فائدہ دے گی انشاءاللہ، کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے خاموش ہیں، سامنے اللہ بولے غلط ہے، بس غلط ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے آؤٹ پٹ میں، اور اس کی جو سامنے سے آپ نے اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ ہے اخلاق۔ اب ایک بندہ کہ میں مسکرا کے ملتا ہوں، میں یہ اس طرح ملتا ہوں، اچھے انداز سے ملتا ہوں، یہ اخلاق کا پہلا اسٹیپ ہے۔ لیکن جو اچھے اخلاق ہیں، جو اعلیٰ اخلاق ہیں، وہ یہ کہ آپ کے سامنے جب برے رویے آئے، آپ کے سامنے ایسے معاملات آئے جہاں صبر کرنا ہو، جہاں پہ آپ نے برداشت کرنا ہو، وہاں آپ برداشت کر کے، صبر کر کے، درگزر کر کے، اور آگے سے اچھا انداز اپنائیں اور اچھے اخلاق سے، یہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ ہر چیز کا پتہ اس کے تضاد سے چلتا ہے، جب اس کا سامنے اس کے کوئی آئے نا، جب ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو آج سارا جو جنگ ہے نا، جو مسائل ہیں گھروں میں، یہ بے صبری کی وجہ سے ہے۔ ہر کسی میں صبر ہی نہیں، ہر بندہ انا کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، پالا ہوا ہے کہ بس میں کہاں جھکوں گا، میں تو کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے پاس تو کوئی یہ رپورٹ بھی نہیں ہے کہ ہم آگے ہماری آخرت کیا ہونی ہے۔ صحابہ تو وہ تھے جن کو مور لگ گئی تھی، قرآن میں ان کے لیے اتر چکے ہیں فیصلے کہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ جن کو اتنے اللہ پاک نے بشارتیں دی تھیں، وہ دیکھیں آپ، سبحان اللہ، زندگی تو ان کی تھی۔ تو ہمارے جو یہ جو رزق کی برکتیں، پریشانی تھوڑی بہت، یہ آپ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ آپ جتنے میں بتا رہا ہوں وظیفے پڑھنے پڑھ لیں، آپ کے رزق میں برکت آ جائے، آپ ہمیں آگے بتائیں، کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ یہ تو ہم اپنے آپ سے کھیل رہے ہیں، ہم سے لوگ کھیل رہے ہیں، ہمارے دماغوں سے کھیل رہے ہیں بس۔ ان کو پتہ ہے سب نفسیاتی ہے، ان کو بولے پڑھ لو جاؤ، تو ہاں بھائی کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ میں بدلاؤ لے کر آئیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور یہ آئے گی ماحول سے، انوائرمنٹ، صحبت سے، گیدرنگز چینج کریں، اچھے صحبت میں بیٹھیں، دیکھیں انقلاب آئے گا انشاءاللہ، یہ بتا دیا آپ کو۔ ہاں، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ وظیفے کیا ہوتے ہیں، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، جب ہمارے ذہن ہی منتشر، ہم کیا پڑھیں گے، یہ چلتے پھرتے کیا ہے۔ جیسے ہر چیز کی ایک محنت ہے نا، یہ بھی ایک محنت ہے، باقاعدہ محنت ہے۔ آپ آج سے نیت کریں کہ کل سے میں، اور ابھی سے ہی بلکہ، اپنے اندر سے ان خرابیوں کو نکالوں گا اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کروں گا۔ یہ ایک باقاعدہ ایک پریکٹیکلی محنت ہے، ایک آپ کی ایک صلاحیتیں لگیں گی اس پہ، لیکن یہ چیز تبھی آپ کے اندر، ہمارے اندر پیدا ہوگی، ایسے نہیں کوئی وظیفے سے پیدا ہوتی ہیں، کوئی خاص نہیں۔ آپ کوئی بھی چیز سیکھتے اس پہ محنت ہے، تھوڑا سا صبر کرنے سے آئے گا نا، صبر کوئی وظیفے سے تھوڑی آئے گا، ہاں نا، کوئی ڈائریکٹ آسمان سے صبر تھوڑی آئے گا دل میں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صبر کرتے 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 ایک وقت آئے گا کہ اتنا وسیع دل ہوگا انشاءاللہ کہ دنیا آپ کے ذریعے سیکھے گی، لوگ آپ کو دیکھ کے پھر لوگ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے۔ آپ کے جو مخالف ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے، کہیں گے نہیں یار یہ بندہ تو فائدہ ہی نہیں ہے،
اگر جو بات جہاں سے شروع ہوتی ہے اب اگر اس کو وہیں پہ ختم کر دیں، ایک طرف سے بندہ صبر کر لے، بات ختم. تھوڑے ٹائم بعد جب ان کو عقل آئے گی وہ خود آپ کے پاس آگے بولیں گے بھائی معذرت ہماری غلطی تھی. لیکن جب آپ بھی بے صبری کا مظاہرہ کرے، سامنے والا بھی کرے، بات بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. پھر ایپ کے ایپ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر انا پہ بات آ جاتی ہے. تو ایک رشتہ جو دنیا کے خوبصورت رشتے ہیں یہ ہماری بے صبریوں سے، ہماری اپنی غلطیوں سے تباہ ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم اپنی محبتوں کو لے کے، خوبصورت رشتوں کو لے کے برداشت نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے. یہی چیز اللہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جن میں یہ صفات ہے. جو تہجد پڑھتے ہیں وہ ولی نہیں ہے. ایک بندہ تسبیح گھما رہا ہے اور اس کی زبان میں بد اخلاقی ہو، یہ ولی نہیں ہے. ولایت یہی ہے کہ انسان میں انسانیت آ جائے. اللہ کو یہ چیز چاہیے، عبادت کا اللہ محتاج نہیں ہے. انسان کوئی بھی دنیا میں اپنی عبادت کی وجہ سے اشرف المخلوقات میں نہیں آئے کہ انسان عبادت زیادہ نہیں. انسان ہے. فرشتے جو بالکل معصوم ہیں، جن میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے. جانور وہ ہیں جن کے اندر ہے ہی بری بری صفات، کسی میں کوئی، وہ جانور ہے، عقل ہے ہی نہیں. انسان سینٹر کا ہے، درمیان کا ہے. ایک نفس اللہ نے رکھا ہے، ہوگا اس نفس پہ قابو پا، اس نفس کو صاف کر، اس کا تزکیہ کر، اس کی صفائی کر، اس میں سے بری صفات نکال. یہ سب تبھی آئیں گے جب محنت کرو گے. پھر انسان کے اندر جو خوشبو ہے اخلاق کی، محبت کی، جب وہ سامنے آئے گی تو یہ انسان ہے اصل. اگر آپ کی ہماری زبان سے، ہمارے اخلاق سے کسی کو تکلیف ہے تو یہ تو انسان نہیں ہے. تو ان چیزوں کو اپنے اندر لے کر آنا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہمیں ایک ماحول بدلنا پڑے گا. اپنے ہم جو بھی صحبت گیدرنگ ہے اس کو بدلیں، ضرور بدلیں. اس کے علاوہ اس کا حل نہیں ہے، کوئی بھی حل نہیں ہے. سب سے پہلے بری صحبت کو چھوڑ دیں. بری صحبت میں آپ کو ہر دفعہ بتاتا ہوں دو قسم کی ہماری، ایک فزیکلی، ایک ڈیجیٹل، دونوں صحبت ہیں. پہلے ایک ہی رہتی تھی، جیسے بندہ جا رہا ہے تو کہیں بری صحبت میں تو اس کے اثرات لا رہا ہے. ایک بندہ کہتا ہے یار میرا تو کوئی دوست نہیں ہے، میرا تو کوئی یار نہیں ہے، میری کوئی گیدرنگ نہیں ہے، میں تو کسی کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہوں. تو بڑے فخر سے بتا رہے ہیں. ایک بندے سے بات ہوئی پچھلے دنوں، اس نے ایسی لمبی کہانی سنائی مجھے کہ یار میں اب بس اکیلے رہتا ہوں، بس اپنا کوئی باہر برے ماحول میں نہیں. تو پھر میں نے اس کو موبائل کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہو، مطلب کہہ رہے ہاں بس اپنے موبائل میں 2000 فرینڈ، فلاں جگہ انسٹاگرام میں اتنے فرینڈ ہیں، فیس بک میں اتنے فرینڈ ہیں. تو میں نے کہا تو باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. یہ بھی صحبت ہے، یہ بھی گیدرنگ ہے. اس دور میں سب سے زیادہ تو اس والی گیدرنگ سے نقصان ہو رہا ہے. آپ تھوڑا سا کسی کے ساتھ بیٹھے تو باہر وہ بیچارہ ہر کوئی اپنا غم لیے بیٹھا ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں کسی کو. لیکن یہاں جائیں تو وہ امریکہ بھی خبر آپ کو آ رہی ہوگی، وہاں بھی کوئی گاڑی ٹھک گئی تو ڈائریکٹ یہاں پتہ چل جاتی ہے کہ فلاں نے گاڑی مار دی. کسی اور کے درد و غم بھی اپنے پہ آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ انسان نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا، ٹینشن، انزائٹی. یہ سب تب ہوتی ہے جب آپ اس طرح کی چیزوں میں پڑتے ہیں. جب یہ آپ دن رات ادھر کی خبر اپنا آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، سارے دنیا کے مسئلے حل کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، کمٹس کرتے ہیں. اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ فلاں ایسا ہوگا، انقلاب ایسے آئے گا، فلاں نہیں. اپنی ذات کا خبر ہی نہیں ہے. جس کے ہم جواب دیں کسی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، اور جس کا جواب ہم نے نہیں دینا، دعا کر سکتے وہاں دن رات محنت ہوگی. تو یہ ہمارے کو مشغول کیا گیا بھائی، ہمارے پہ بڑی محنت کی گئی ہے. ہمارے کو سمجھو ہمارے ساتھ پرینک ہو رہا ہے. ہم جب مر رہے ہوں گے نا، فرشتہ بولے گا یہ کیمرہ لگا، ہاتھ ہلا دو، چلو آؤ تمہارے ہاتھ ہو گیا، گیم بچ گیا. پوری زندگی اپنے آپ کو ٹوپی دیتے رہے. ہم سب آج کل ہر بندہ سمجھتا ہے نا بہت ہوشیار ہو، وہ ہوشیار نہیں ہوتا، وہ بہت بڑے بیوقوف ہیں. ہوشیار وہ ہے جس کو سرکار نے ہوشیار کہا، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہو گے یہ عقل مند ہے. وہی کہ جو اپنے آپ میں رہے، اپنی آخرت کو فوکس کرے. آگے سفر بہت طویل ہے، قبر کے اندھیروں میں رہنا ہے، آگے پتہ نہیں کتنی منزلیں ہماری، اس کو دیکھیں. اور جو آپ کے ساتھ جن کے حقوق وابستہ ہیں ان کے حقوق کو طریقے سے ادا کریں، اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرو، زندگی جیے. پوری دنیا کی سوچ بنائے کہ اللہ ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرے، مسلمانوں کے لیے دعا کرے بس. لیکن نہیں، لگے ہوئے. اور وقت رک نہیں رہا نا، وقت بھی تو نہیں رک رہا کہ چلو وقت رک جائے اور ان تمام فضول مشغولیات کے اندر ہمارا وقت صرف ہو رہا ہے تو ہم بولیں چل بھائی واپسی آ گئے تو ہمارا وقت رکا ہوا تھا. نہیں، وقت چل رہا ہے، سورج نکل بھی رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، عمر ڈل رہی ہے. ہمارا سفر آخرت کے قریب ہو رہا ہے، قبر ہمارے قریب آ رہی ہے، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں. لیکن انہی دنیا کی تفریحوں میں لگے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. مسکرانا ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن سسٹم درست ہو تب مزہ آئے گا نا.
ہم اپنے آپ کو ایسا بنا کے چلیں کہ ہمارا اندر سے معاملہ درست ہو اللہ کے ساتھ بس. اور جن جن خرابیوں سے مطلب معاشرہ خراب ہے اس سے بچائیں اپنے آپ کو. یہ عقل مندی ہے. آج ہر بندہ دیکھے ہمارا وہ موضوع گھوم پھر کے غیبت پہ آ جاتا ہے. اب آج سب کو دیکھے غیبت کوئی موضوع بھائی فلاں بندہ ہے بہت زیادہ نیک ہے حضرت صاحب ہے غیبت وہ بھی کر رہے ہیں. فلاں بندہ ہے مولانا صاحب قائی صاحب فلاں صاحب انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب سب غیبت کر رہے ہیں. تو یہ کہاں سے صاحب رہے؟ اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہو وہ جس میں موجود ہو وہ کہاں سے معزز ہو سکتا ہے؟ معزز وہی ہے اس دنیا میں جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اذیت نہ ہو. یہ چیز پیدا کریں بس. یہ اپنے اندر صفات اس کی یہ باقاعدہ ایک مشن بنائے ذہن میں کہ آج سے ہم اپنے اندر انشاءاللہ انسانیت لے کر آئیں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہم نے کوئی ہوا میں اڑنا نہیں, ہمیں کوئی کشف کرامات یہ وہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. سیدھے سیدھے چلیں انسان بن گئے اور انسانوں کی طرح جئیں بس. قبر اللہ ہماری اچھی کر دے آخرت بنا دے بس. وہاں پہ فرشتوں کے سامنے ہمارے معاملات کلیئر ہو جائیں ختم. اس سے بس اتنی ہے. ہم کون ہوتے ہیں ہماری کیا مجال ہے جب محشر کے روز سب جمع ہوں گے آخرت جب اللہ پاک سب کو اکٹھا کرے گا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماؤ گے. ہماری کیا اوقات ہوگی وہاں پہ؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہم یا اللہ اتنی نیکیاں لائے ہمارے چھوٹی ہم تیرے فضل پہ ہیں تیری رحمت پہ تو بخش دے بس ہمیں. ہاں اتنی عبادت نہیں اللہ لیکن تیرے بندوں کو تکلیف نہیں دی. چپ رہے خاموش رہے کسی کا دل نہیں دکھایا. خدا کی قسم بہت بڑی ورنہ بڑے بڑوں کو اٹھا کے اللہ زمین پہ پھینک دیتا ہے یاد رکھنا. ہاں یاد اس کو عام نہ سمجھیں. آپ بولے کہ میں نے اتنے حج کر لیے عمرے کر لیے حاجی صاحب ہوں عمری صاحب ہوں اپنے سارے تھوڑے بس ٹائٹل لگا دیتے ہیں بس بندہ سمجھتے ہیں میری اصلاح ہو گئی ہے. موت تک ممکن نہیں ہے اصلاح یاد رکھنا. ایک آپ کے سامنے آخری بات میں آپ کو زندگی کے نا بس 2-3 چیزیں بتاتا ہوں اس کو اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیں انشاءاللہ. ہماری زندگی اب تک جہاں تک بھی پہنچ چکی ہے. آگے ہمارا جو فیوچر ہے جو ہمارا جو آخری مرحلہ ہوگا وہ کیا ہوگا جب روح جسم سے نکلے گی. سب کی نکلے گی. خالی اسی بات کا محاسبہ کریں نا 5 دن بیٹھ کے سارے ہمارے جو کہتے ہیں نا جو نٹ بولٹ ٹائٹ ہو جائیں گے سارا ہمارا سسٹم ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. جب ہم اس کا محاسبہ کریں کہ مرنا ہے بھائی لوگوں کے محتاج بن جائیں گے اپنے ہاتھ سے غیر غسل دے رہا ہوگا اٹھا کے قبر میں ڈالنا ہوگا. یہ جس کے ساتھ پریکٹیکل یہ ہونے والا ہے اس بندے کی کیا اہمیت ہے کیا اوقات ہے وہ کیسے کسی کو دکھ دے سکتا ہے کیسے تکلیف دے. بات یہی ہے نا وہ کیسے غیبت کرے گا اس میں کیا حسد آئے گا. یہاں حسد کی چیز ہی نہیں ہے. وہ اس لیے ہم میں حسد آ گیا. حسد اسی میں آتا ہے جس میں دنیا کی محبت چھا جاتی ہے جس میں دنیا کے مال کی یہاں کی حرص ہوس جس میں وہ حسد. یہاں حسد کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کے برعکس جو اللہ آگے جنت کی بشارتیں اور جنت کا جو نقشہ ہمارے سامنے اللہ کھینچ رہے ہیں جو ہم اگر امیجن کریں کہ جنت جس کا ایک ٹکڑا بھی دنیا اس کے برابر نہیں ہو سکتی تو اگر ہم یہ سوچ بنا لیں اور اپنی سوچ کو لے کے جنت تک چلے جائیں تو ہمیں کیا حسد ہونا کیجیے. ہم تو جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. یہاں کسی کا دنیا میں جو جتنا اوپر جائے ہم تو رب کی جنت دیکھ رہے ہیں نا. اس جنت میں رب کا دیدار دیکھ رہے ہیں اپنے رب کی ملاقات دیکھ رہے ہیں بس. تو اپنی زندگی میں اس چیز کو لے آئے کہ ہم نے مرنا ایک دن بس. آخر میں موت ہے. جتنا بھی اچھلو کودو آخر میں قبر کے اندر جانا ہے. جتنا کچھ کر لو آخر میں قبر کے اندر جانا ہے. یہ ایک سوچ بنائے. وقت کم ہے مشن ہے یہ باقاعدہ. ہم سے پہلے سب جا چکے ہیں کوئی بھی یہاں نہیں بچا چاہے وہ جس پوزیشن میں ہو جس رینک کا بندہ ہو اور جس حالات میں رہا ہو جیسا بھی ہو جس قوم کا ہو قبیلے کا ہو جس مذہب کا ہو لیکن جا چکا ہے. اب ہمارا جو گروپ ہے دنیا میں موجود ہے اس وقت نئی نسل آ رہی ہے ہماری عمریں بڑھ رہی ہیں. وقت کم ہے ٹارگیٹ ٹائٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. وہ یہ کہ اپنے آپ کو سنوارنا ہے. اللہ اسی دل میں آتے ہیں جس دل کے اندر کسی کا بغض نہیں ہو. یاد رکھنا آپ کے سجدے ہوں اور دل بغض ہو ایسے سجدے رب کو نہیں چاہیے. اللہ کہتے ہیں یہ دل صاف کر بس. یہ میرا گھر ہے یہ میری جگہ ہے میں یہاں آتا ہوں. اس دل کو صاف رکھیں. اپنی موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے. موت کو کہ ہم نے مرنا ہے قبر میں جانا ہے. ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جس ذات کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا وہ بے نیاز ہے. اللہ کون ہے؟ بے نیاز.
نہ وہ کسی کے علم کو مانتا ہے، نہ کسی کے، ہم بس یہ ہم کر رہے ہیں جو ہمیں بتایا گیا، ہم لگے ہوئے ہیں. یہ ویسا نہیں کر رہے جیسے اس کی شان ہے، نہ کر سکتے ہیں لیکن کر رہے ہیں. بس اس کا دل میں رکھیں کہ اللہ یہ جو ٹوٹا پھوٹا ہے، یہ جو کر رہے ہیں تھوڑا بہت، بس تیرے بارگاہ میں قبول ہو جائے. وہ آپ کی پوری زندگی کے اعمال قبول نہ کرے، آپ گزر رہے ہو اور سائڈ میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے آپ نے اٹھا کے کنارے میں رکھ دی، اللہ کی رحمت کو جوش آ کے بولا جاؤ اس کے بدلے جنت دے رہا ہوں. تیرا حج اپنی جگہ ہے، تیری عبادتیں اپنی جگہ، تیری تہجد اپنی جگہ. بس مجھے یہ پسند آیا تو میں اللہ ہوں، میری لفظ. تو اصل ولی وہ ہے اللہ کا جس کے اندر اخلاق ہو، جس کے اندر محبت ہو، جس کے اندر پیار ہو، جو صبر کرنا جانتا ہو. سب سے بڑے عوام رزق میں اگر برکت چاہتے ہیں نا، رزق کے اندر برکت ہو، وسعت ہو، دنیا میں اللہ دنیا میں بھی دے، غنا کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ دے. یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو انشاءاللہ. صبر، یہ سب سے بڑے اعمال ہیں، یہ سب سے بڑے وظیفے ہیں. تو آپ کو جو کچھ بھی کہ آپ صبر کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ آپ کو چھیڑیں گے، تنگ کریں گے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا ہے. دنیا کچھ بھی کہے، معاشرہ کچھ بھی کہے، ہماری نگاہوں میں سرکار سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. بس ہماری نظروں میں حضور کی ذات سے اونچی کوئی نہیں ہے. ہمارے اول آخر آئیڈیل سرکار کی ذات ہے بس. اور آپ کے سامنے جو آپ کی کلاس ہے، جو آپ کی زندگی کے، جو سمجھے کہ رب نے دنیا میں آپ کو خوبصورت باغ دیا ہے، وہ صحابہ ہے بس. سبحان اللہ. اتھینٹک آسمانوں سے مور لگی ہے. اگر دنیا میں جنتی دیکھنے تو صحابہ کو دیکھیں بس. ہمارے آئیڈیل صحابہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، ایسے زندگی گزاریں، خوبصورت موت کو سامنے رکھیں اور زندگی کو چلائیں، اور موت کو سامنے، اور اپنی قبر کو دیکھیں. ہفتے میں ایک بار قبرستان جائیں، کبھی کبھی آپ کو سب سمجھ آئے گا. جہاں میت جنازہ آپ دیکھیں، یہ بندہ کل تک کیا تھا، آج دیکھ خاک کے نیچے جا رہا ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، جو کر رہا ہے تو 2 دن کا یہ سفر ہے. آج ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو ہمیں یہ سب دکھ رہا ہے، یہ بند ہوگی تو کچھ نہیں دکھے گا، کوئی بھی پوچھے گا نہیں. یہ بیوقوفی چھوڑ دیں. دنیا میں اللہ کو ناراض اوروں کے لیے نہ کریں. فلاں خوش ہو جائے، فلاں کا احسان ہے، فلاں کا احسان ہے. سب کے احسان اپنی جگہ ہے. سارے احسانات جو ہم پر ہیں وہ رب کے ہیں، یاد رکھنا. اللہ راضی ہوگا، سب کے دلوں کو وہ جانتا ہے. تمہارے ساتھ لوگوں کے رویے بدل دے گا انشاءاللہ. اللہ کے لیے جو عمل ہوتا ہے نا، وہ اللہ فرماتے ہیں میں کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہوں، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا ہوں. میرے لیے کیا ہے، اخلاص سے کیا ہے، یہ اس کا بدل ہے. سبحان بے شک. عزت کی شکل میں دے گا، برکتوں کی شکل میں دے گا لیکن انشاءاللہ. اللہ کے لیے صبر کریں، اللہ کے لیے معاف کریں، دل سے بغض نکالیں. کسی کی نفرت دل میں، اگر ہم جتنے بیٹھے کسی کی نفرت دل میں صاف کریں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ہے نا. ہماری محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ. ہماری نفرت بھی اللہ. الحب للہ والبغض. بس یہ ہے ایمان، یہی ہے ایمان کا مقام سب سے اونچا، کہ اس خالص اس ذات کے لیے محبت ہو، اس ذات کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اللہ پاک ہمیں جو بھی ہماری زندگیوں میں مسائل ہیں اللہ ختم کریں. بس اللہ یہ مسائل دیکھیں ویسے ختم نہیں ہونے والے، میری بات یاد رکھیں. لیکن یہ مسائل کے اندر رہ کے جو لطف آئے گا نا، وہ تبھی آئے گا جب مالک ساتھ ہوگا. تو جب اللہ مل جائے گا، مسئلے نہیں رہیں گے، مسائل ہی نہیں رہیں گے. بس یہ بات یاد رکھیں. تو اس کا ساتھ لینا جب موقع ہے، کھلا موقع. ابھی آپ چاہیں میں بھائی یہ کیا نام ہے جو پیچھے بیریا ٹون کا مالک ہے، ملک ریاض، چلو یہ آپ جانتے تو اس لیے مثال دے رہا ہوں. ابھی ہمارے زمانے کے تو بادشاہ ہی لوگ ہیں نا. آپ میں سے جب سب کو موقع مل جائے ملک ریاض صاحب کے ساتھ دوستی کرنے کا، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ہر سارے بولیں گے بھائی ہو جائے، گیدرنگ بن جائے اس بندے کا، تاکہ کچھ ہمارے بھی بن جائیں تھوڑے لوازمات آگے پیچھے. ایک سیلفی مل جائے بہت بڑی، یہی ہے نا. ہم پاکستان کی بات کریں، یہ یوٹیوبر اس لیے اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں. ہاں تو میں اب بڑی گہری بات ہے نا، نارمل سمجھ نہیں ہے. بس یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم سادے لوگ ہیں، سادے انداز سے سمجھیں گے. اب وہ ہم سے دوستی کرے نہیں کرے پتہ نہیں ہے نا. خواہش تو ہماری ہے بھائی اتنا بڑا آدمی ہے، جنرل صاحب ہیں، کرنل صاحب، فلاں صاحب، سارے صاحبوں سے سب کا دل کرتا ہے دوستی ہو. لیکن صاحب ہاتھ بڑھائے نہ بڑھائے، کیونکہ صاحب کے اپنا اسٹائل ہے. انسان کے پاس تھوڑا آ جائے، اس کی چوڑائی ہی نہیں کسی کی طرف. ایسا ہی ہے نا، ہمیں تھوڑا مل جائے ہم تو بولتے ہیں بھائی کوئی کچھ نہیں ہے، بس سب مولی گاجر ہے، ہٹو چلو. نہیں،
وہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو. پوری کائنات اس کے شکنجے میں. پوری کائنات کا بادشاہ رب ہے، اللہ ہے. یہ جتنے بھی نام لیے سب موت، سب مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لیکن اس کو موت نہیں ہے. حی القیوم ہے. وہ ذات وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے دوستی کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بتائیں. اور اس کی دوستی عمومی ہے، سب کے لیے. یہ دیکھیں آپ، وہ پوری کائنات. ابھی ہم سے کوئی پوچھے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. ہمیں موت کون دے رہا ہے؟ اللہ. سکون کس کے ہاتھ میں؟ نسلوں کے حل کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کس کی؟ کائنات کس کی؟ زمین کس کے؟ آسمان، ہوا، فضا، سب کچھ، صحت، بیماریاں، اللہ. جب سب اسی کے پاس ہے تو دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ. سبحان اللہ. بس صاف ستھرا حال ہے بھائی. علم ہے، بس علم کو سمجھنے کی دیر ہے. نالج ہے، وہ اس پہ آگے کھڑا ہونا. ہم نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک. یہ فرینڈ ریکویسٹ ہے، آسمانوں سے آ چکی ہے، سادی سی. ایکسیپٹ کرنا ہے ہم نے. جسے خود یار نے چاہا اسے پھر یاد یار آئی. یار نے چاہ لیا ہے، رب کی طرف سے ہاتھ بڑھا دیا گیا ہے. ایسے کوئی ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. اللہ ہم آپ سے دوستی کریں گے، ہمیں آپ کیا دیں گے؟ ہم نے تو کبھی اس مردے سے دوستی کی، اس مردے سے اس نے دھوکہ دیا، اس نے بے وفائی کی، اس نے مطلب کی یاریاں ہیں، مطلب کی دوستی ہے، مطلب کی سنگی ہے. یہاں تو ہر چیز ہی مطلب کی ہے. جب تک مطلب پورا کرو تو سب واہ واہ، مطلب بند کرو تو بھائی پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے، شاٹ ہو جاتے ہیں. یہ دنیا تو ایسی محبت ہے. اور وہاں دیکھو کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، زمین اس کی، آکسیجن اس کا، غذا اس کی، فضا اس کی، کائنات اس کی، نظام سارا اس کا. پوری کائنات اس کے شکنجے میں. بادشاہ ہے، دیکھ رہا ہے، طاقت رکھتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. ایک چونٹی پہاڑ میں بھی رینگ رہی اندھیروں میں، اس کو بھی دیکھ رہا ہے. ساری کائنات پہ نظر ہے. لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک اس کو ناراض کر رہے ہیں، کبھی اس نے ہمیں نہیں پکڑا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بے وفائیوں کے باوجود بھی رب کی وفا کتنی ہمارے ساتھ. اور یہاں آپ جب تک وفا دے رہے ہیں وفا ملے گی، پیار دے رہے ہیں پیار ملے گا. جس دن یہ روک دیا کوئی آپ کو پیار نہیں کرے گا. یا یہ ہے دنیا کے حساب کتاب. اور رب کا حساب کتاب دیکھیں، محبت کا. سبحان اللہ. کہ بندے ناراض کر رہے. زمین اللہ حکم دے غرق کر دوں، نہیں. سمندر حکم دے نافرمان ہے چڑھ جاؤں، نہیں. اللہ. ہوائیں حکم دے ان کو قوم عاد اور سمود کی طرح لپیٹ دوں، نہیں. صبر کرو، میرے بندے ہیں، انتظار کروں گا، کبھی تو لوٹ کر آئیں گے. تو جو اتنا پیار ہمارے پیار کیے بغیر کر رہے، جب ہم پیار کریں گے تو پھر وہ کیسا پیار کریں گے؟ سبحان اللہ. پھر وہ ایک ہی لائن کھینچ دی رب نے، جو میرا دوست ہے اس سے جو بھی ستائے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے. بس کیونکہ اب اللہ کا دوست ہے. جو اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کی دوستی کتنی وی آئی پی ہے. سبحان اللہ. ہمیں بندے میں اعتکاف میں بھی ساتھیوں کو ایک بات سنا رہا تھا کہ وہ اللہ کی بات آ گئی نا، اس کا مزہ ہی الگ ہے. پھر سرکار کی بات تو پھر سبحان اللہ، تو اس کا تو اپنا ایک لطف ہے. کبھی مکے چلیں، کبھی مدینے پاک، فلیور ہے دونوں الگ الگ. جو بات کریں الگ ہی لطف ہے، اس کے اپنے ذائقے ہیں. تو اللہ پاک کی دوستی کیا ہے کہ بھائی آپ کسی دنیا میں دوستی، بھائی آپ یہ بتائیں گے نا فخر سے فلاں میرا دوست ہے. بس کیا ہے آپ کے دوست کے پاس؟ یہ چند ٹکڑے ہیں، چند پیسہ ہے، تھوڑا سا اس کا نام نمود اور نمائش ہے. گن میں گھوم رہے 5 گاڑیاں پیچھے. اب کوئی اللہ کا دوست ہے اس کی الگ ہی چوڑائی ہوگی. یہ تکبر نہیں، یہ ناز ہے. کیا ہے؟ اللہ والے ناز کرتے ہیں اس کی یاری پہ. بھائی تیرا دوست کیا ہے؟ بولے ساری کائنات اسی کی ہے، بس ختم. سارے نقشے اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے. یہ سورج جو نکل رہا ہے اتنی خوبصورتی سے، یہ میرے دوست نے بنایا. یہ ہوائیں دیکھ رہے میرے دوست کی. کوئی آپ کو کچھ بھی دنیا میں دکھائے یا آپ کے شیطان وسوسہ ڈالے، یہ کیا ہٹو، یہ بھی میرے دوست نے بنائی. سب اسی کے کائنات کے اندر ہے، سب اسی کا ہے. طاقت اس جیسی کسی کی نہیں ہے، پاور نہیں، سورس نہیں. خوبصورتی اللہ جیسی کس کے پاس ہے؟ وہ تو مصور ہے، خود خوبصورتی بنایا ہے. تو جب سارے اس ذات میں کمالات ہیں، صفات ہیں، اور پیار کے قابل ہی وہ ذات ہے، تو پھر دنیا کی محبتوں کو چھوڑیں، اللہ سے تعلق بنائیں، پھر اللہ کے لیے دنیا سے تعلق بنائیں.
پہلے رب سے رشتہ جوڑے، پھر رب کی خاطر مخلوق سے جوڑے، پھر یہ محبت بنے گی کہ واقعی اللہ کے لیے محبت ہے، بغیر غرض بغیر مطلب کہ جو تکلیف بھی نہیں دیتی، دکھ بھی نہیں دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب محبت اللہ کے لیے نہیں ہوگی نا تو پھر وہ دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، پھر اس میں بیسیوں معاملات ہوتے ہیں، بیسیوں چیزیں ہوتی ہیں، پھر دل میں اتنی امیدیں قائم رکھی بھائی فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا یار ہے، اس سے مجھے بڑی توقع ہوتی ہے، وہ جب نہیں اترتا ہم کیا کہتے ہیں وہ کون ہے؟ بے وفا ہے۔ بے وفا کہاں سے آ گئے؟ کوئی بے وفا نہیں ہے، آپ نے ہی امیدیں پالی ہے۔ جو توقع صرف کس سے رکھے؟ اللہ سے، اللہ سے رکھے، کیونکہ وہ آپ کی پوری توقع سے زیادہ آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ سے دوستی کرے، خدا کی قسم یہ سارا دکھ ہے، جتنے ہم مسئلوں کے حل ڈھونڈ رہے ہیں سب دکھ ہے، سب دکھ ہے۔ صرف حقیقت یہ کہ اللہ کو راضی کریں، اس سے توبہ کریں، اسے خوش کریں، وہ سب سیٹ کر دے گا۔ سب سے بڑا وظیفہ زمین پہ میری نظر میں جو میں سمجھاؤں وہ توبہ ہے۔ کیا ہے؟ بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اس کو پسند ہی توبہ ہے، وہ چاہتا ہی بندہ معافی مانگے، تو ہم توبہ کریں کہ اللہ بس تو ہمیں بخش دے، بخش دے۔ ہمارے جو گناہ ہے نا، جیسے ابھی میرے اوپر 10 سال کے گناہ، 20 سال کے گناہ، کسی پہ 30 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20، ایسے گناہوں کے ساتھ بیٹھے نا، جیسی توبہ کریں گے، اب جو ہمیں جو مل رہا ہے آسمانوں سے، جو معاملات ہمیں مل رہے ہیں، جو ہم پہ آزمائش ہے، وہ انہی گناہوں کی وجہ سے نا، جو آزمائش گناہ کی وجہ سے، جو بے برکتی گناہ کی وجہ سے، جو غلطی، جو ہمارے زندگیوں میں خرابیاں گناہوں کی نحوست ہے، توبہ کریں گے گناہ معاف، تو ساری خرابیاں ختم، بالکل معاملات کلیئر۔ اب اللہ پاک سے بندہ تعلق بنائے، آگے بڑھائے اس دوستی کو، رشتے کو، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب ہم رب سے دوستی کریں گے، آنکھ بند ہوئی، قبر میں بھی اللہ، حشر میں بھی اللہ، جنت میں بھی اللہ، ختم، بس اللہ ہی اللہ ہے آگے، بس ختم۔ دنیا کی کوئی چیز کام نہیں ہے۔ دنیا میں محبت کرے اللہ کے لیے، صبر بھی کرے اللہ کے لیے، درگزر کرے، سب کچھ اللہ کے لیے کرے، اخلاق سارے اعمال رب کے لیے، اخلاص کے ساتھ، بس تیری خاطر اللہ، میں ذلیل ہو رہا ہوں تیرے لیے، اللہ کہتا ہے تو میرے لیے ذلیل ہو، میں تجھے عزتوں کے اوپر کھڑا کر دوں گا۔ یاد رکھو، کبھی اللہ ایسے انسان کو ذلیل ہونے ہی نہیں دیتا جو رب کے لیے جھکنا جانتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو میرا جو خلاصہ تھا بات کرنے کا کہ ہم جو سب اپنے آپ کو بچائیں غیبت سے، حسد اور تکبرین امراض سے، اور اپنے اندر صفات پیدا کریں، اور اپنی آخرت کو قبر جب سامنے رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ اور آسانی ہوگی ان چیزوں میں چلنے میں۔ جب پتہ ہی ہوگا کہ تھوڑے دن بعد ہی مرنا ہے تو بس خود بخود دل دماغ سیٹ ہوگا نا۔ جب سامنے، جب تک فیوچر سیٹ کر کے نہیں چلیں گے نا، فیوچر ہمارا مرنے کے بعد ہے۔ کعبے بتاؤ، اس سے پہلے فیوچر نہیں ہے۔ جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے نا، پڑھایا جاتا ہے بھائی اپنا مستقبل، فیوچر، کوئی فیوچر نہیں، فیوچر ہے ہی نہیں۔ مرنے جب روح نکل رہی ہوگی سارا کیا بن جائے گا؟ ماضی۔ تو فیوچر ہوا کیسے؟ اور روح نکلنے کے بعد جو آگے زندگی آئے گی وہ کیا کہلائے گی؟ کیونکہ فیوچر وہی ہے جہاں پہ فرشتے پوچھے اور ہم سکسیس ہو جائیں اور اللہ رضا مندی کا سرٹیفکیٹ دے دے اور بولے میں ان سے راضی ہوں، یہ فیوچر ہو گیا کامیاب۔ اور اس سے پہلے سارا ماضی ہے۔ تو دنیا میں فیوچر بن ہی نہیں سکتا نا، فیوچر ہے یہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئے، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، سارے مسئلوں کا حل، کوئی جادو جنات بندشیں تعویذ گنڈے شنڈے کی کوئی، یہ اس دنیا سے نکلے، ہم اپنے آپ کو نکالیں۔ یہ ہے حقیقت ہے، ان کا وجود ہے، لیکن ہمارے جو اپنے ایک بندہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ایک بندہ دن رات اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ بولے بھائی میرے ساتھ یہ جادو جنات ہے، کیونکہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ رب کی نافرمانی کرے تو اس کا کیا برا اثر نہیں آئے گا؟ اس کی بے برکتیاں نہیں آئے گی، اس سے انتشار نہیں آئے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب سب کو جمع کیا تو ایک غیر حاضری ہوئی نا، وہ کون تھا؟ اس کو ہود۔ تو ڈائریکٹ کیا انہوں نے فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کو سختی کی، ڈائریکٹ کہا کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ جو میرا تابع دار جو تھا، جو میرے تابع میں، وہ میری نافرمانی کر گیا، مجھ سے کوئی ایسی نافرمانی غلطی ہو گئی تیری، اور ڈائریکٹ اپنے آپ پہ پوائنٹ کیا اور اپنی اصلاح کے اوپر نظر رکھی۔ تو آج ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا ہمارے پیچھے چلے، ہماری بیوی ہمارے سے اچھی ہو جائے، ہمارے بچے اچھے ہو جائیں، ہمارے سب اچھے ہو جائیں، ہمارے لوگ اچھے ہو جائیں، تو اللہ کے ساتھ تعلق اچھا کرو، اللہ سب کو اچھا کر دے گا ہمارے ساتھ۔ بس یاد رکھنا، اللہ عمل کی توفیق دے۔